बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील और आप देख रहे हैं SGI मीडिया नेटवर्क। आज की दो बड़ी अहम खबरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को अपनी पार्टी से निकाल दिया है। शेर अफजल मरवत को बार बार मौका दिया गया कि वो आगे सफाई दें। वो जो सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने बयान दागा था, अपने पार्टी में सीनियर अहदेदारों के खिलाफ जो उनके बयानात हैं, तो ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के सीनियर अहदेदारों ने इमरान खान से कई बार शिकायत की थी और इमरान खान ने 2-3 मौक़ों पे शेर अफजल मरवत को आगाह किया था कि इन चीज़ों से बचो। खैर आखिरकार शेर अफजल जो है वो एक ग्रुप बंदी का शिकार हो गए हैं, जहाँ पे तहरीक इंसाफ में पंजाब ग्रुप, साउथ पंजाब ग्रुप, इस तरह पुख्तनख्वा ग्रुप, फिर पुख्तनख्वा में 3 ग्रुप हैं। इस तरह ये जब तक इमरान खान जेल में हैं तो ये तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी उरूज पर है और ये ख़त्म नहीं होगी। और आज इसने शेर अफजल मरवत को खा लिया है। अब शेर अफजल मरवत, अभी आखिरी इत्तला जो आ रही थी कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने उन्हें कॉल की है और उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान से बात करेगा, आप पार्टी से रिज़ाइन ना दें, आप अपनी सीट को ना छोड़ें, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने फैसला कर लिया था कि इमरान खान ने उन्हें हुक्म दिया है तो वो इमरान खान के हुक्म पे अपनी कौमी असम्बली की सीट जो है वो भी छोड़ देंगे। पार्टी से उनको ऑलरेडी निकाल दिया गया है। अब दोबारा बातचीत चल रही है और शेर अफजल मरवत जो है बैरिस्टर गौहर के ज़रिए इमरान खान से बातचीत करना चाह रहे हैं। बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब को आगाह करेंगे, उन्हें कायल करेंगे कि शेर अफजल मरवत की इस पार्टी में बड़ी कुर्बानियाँ हैं और उसकी ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि शेर अफजल मरवत जो है उसका बड़ा कम अरसा हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इस टाइम पे इमरान खान के बाद जो सबसे पॉपुलर लीडर थोड़े वक्त में आया है तो वो है शेर अफजल मरवत। क्राउड पुलर है। जो तहरीक इंसाफ के जो छुपे हुए लीडर थे, ज़्यादातर जेलों में थे, इलेक्शन से पहले 8 फरवरी के इलेक्शन में जिस तरह इन्होंने वर्कर को मोटिवेट किया, मोबिलाइज किया, वो हैरान कुन था। हर जलसे में बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में इसके जलसे में लोग हुआ करते थे और 8 फरवरी के इलेक्शन पे भी शेर अफजल मरवत ने बाकायदा पहरा दिया था, हत्ता कि उनकी सीट भी खतरे में थी और वो ज़बरदस्ती लोगों को साथ लेके गए थे, हज़ारों लोगों को साथ लेके गए थे और फॉर्म 47 और 47 जो है वो आरओ के दफ्तर से लेके आए थे, अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। तो ज़्यादातर जो पार्टी में शेर अफजल मरवत इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है। इमरान खान जेल में है, मगर ये है कि उनको अगर बैरिस्टर गौहर कायल कर लेते हैं कि शेर अफजल मरवत जो है इस टाइम पे अवाम में उसकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर MNAs MPs जो पुख्तनख्वा के हैं वो शेर अफजल मरवत के साथ खड़े हैं और मेरे ख्याल में इस वक्त में इमरान खान को ज़रूरत भी है शेर अफजल मरवत की, बल्कि तहरीक इंसाफ को शेर अफजल मरवत की ज़रूरत है। वो जैसा भी है, बातें जिस अंदाज से भी करता है, रूड है, उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो आज भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात करने के बाद जब शेर अफजल मरवत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि ये पार्टी में नए आए हैं, हम पुराने लोग हैं और पार्टी में बार बार जो है ये सीनियर से उलझना और इस तरह की बातें करना और सोशल मीडिया पे कोई आपको ट्रोल करता है तो आपने एकदम कुछ नहीं करना, मतलब ट्रोलिंग के जवाब में फिर आपने हमले करना, वो करना। तो उन्होंने कहा मैं बात करूँगा, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर इस पर बात हो सकती है, ये तहरीक इंसाफ का इंटरनल मैटर है। शेर अफजल मरवत जो है इस टाइम पे खासे पॉपुलर हैं और उन्होंने इमरान खान के जेल में जब से गए हैं तो जो लीडर भी इमरान खान ने अपने अहदेदार जिनको ओहदे दिए हैं, बैरिस्टर गौहर को और 2-3-4 और उमर अयूब साहब हो गए हैं, या पंजाब के 2-3 सीनियर रहनुमा हो गए हैं, शिबली फराज हो गए हैं, ये सब जो है ये तकरीबन ये अंडरग्राउंड थे। बैरिस्टर गौहर जो है वो थोड़ी बहुत मुज़ाहमत कर लेते हैं, मगर वो ज़्यादा अवाम में वो मकबूलियत का पैमाना उनका नहीं था। शिबली फराज साइड पे थे, उनकी पकड़ दकड़ भी नहीं हो रही, बताया यही जा रहा है कि यार ये मिला हुआ है अंदर खाने, और ये शिबली फराज जैसे ग्रुप ने शेर अफजल को खा लिया है। अब शेर अफजल मरवत जो है वो खुल के तनकीद करता है, अपने सीनियर मेंबरान पे खुल के बात करता है, सोशल मीडिया खुल के इस्तेमाल करता है, हर जगह पे अपनी बात मुकम्मल तौर पे करता है, मगर साथ ये भी कह रहा है कि मैं लायल हूँ और मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ हमेशा रहूँगा, मुझे से पार्टी से निकाल लिया है मगर मैं मिलने की कोशिश करूँगा, मैं अपना मौके सामने रखूँगा, खान साहब ने कह दिया तो फिर ठीक है, मैं सबको छोड़ देगा। तो इस टाइम पे तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो शेर अफजल मरवत से घबराई हुई है, क्योंकि शेर अफजल मरवत को कम अरसा में जो पॉपुलरिटी मिली है, जो उसका कद बढ़ा है, तो उससे डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबरान को, कहीं ये आगे जाके पार्टी की कमान और ये दीगर ओहदे उनको ना मिल जाए। अब पार्टी में इस हद तक ग्रुप बंदी है कि पुख्तनख्वा में भी 2-3 ग्रुप है, तो ये ग्रुप चलती रहेंगे, ये ख़त्म होने वाले नहीं है। तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है और जब तक इमरान खान जेल में है तो ये छोटे मोटे ग्रुप जो आपस में इख्तिलाफात हैं ये चलते रहते हैं। इमरान खान से शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ से जाने से तहरीक इंसाफ को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इमरान खान जेल में है, जिसकी पॉपुलरिटी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है वो है इमरान खान। तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद अगर किसी की पॉपुलरिटी है तो वो है शेर अफजल मरवत। लिहाजा शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के डिसीजन पे तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए, मिल बैठ के बात करनी चाहिए, सीनियर मेंबरान मौजूद हैं, उनको आगे करना चाहिए। इस टाइम पे पार्टी को ये क्राउड पुलर है,
یہ کراؤڈ کو نکال سکتا ہے, کراؤڈ کو باہر لے کے آ سکتا ہے, عوام اس کی جلسوں میں جانا پسند کرتے ہیں, یہ تحریک چلا سکتا ہے, یہ ایک موومنٹ کو اٹھا سکتا ہے. اس ٹائم پہ تحریک انصاف میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو کہ ایک مظاہرے کی یا کوئی جلسے کی قیادت کر سکے. ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی جتنی بھی قیادت ہے وہ بس پرچی ٹائپ والے ہیں. انہوں نے مظاہرہ بھی اگر کرنا ہے شریف افضل مروت نے, تو ان کا کہنا ہے کہ میں دفعہ 144 کی پرواہ نہیں کرتا کہ ادھر کاغذ جمع کراؤ ادھر کاغذ جمع کراؤ, جلسہ کرنے تو سیدھا سیدھا ٹھوک کے جلسہ کرتا ہوں. تو یہ شریف افضل مروت میرے خیال میں تحریک انصاف کو اس کی ضرورت ہے, اور تحریک انصاف جو ہے اس پہ سوچے گی. مجھے نہیں لگتا کہ شریف افضل مروت کو اتنی جلدی, ایک بندہ پارٹی میں فیمس ہو جاتا ہے اور اتنی جلدی اس کے نکالنے کا پروسیس جو ہے وہ بہت جلدی میں کیا گیا ہے. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جتنی جلدی وہ پاپولر ہوا ہے اس میں ٹائم پھر بھی لگا ہے, اس نے اسٹرگل کی ہے, تھوڑی بہت اسٹرگل اس نے کی ہے, تو سختیاں برداشت کی ہیں. مگر یہ جو یکدم اس کو پارٹی سے نکال دیا ہے, تو اس میں ابھی تھوڑا سا شک ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے ضرور جو ہے 2-3 گروپ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, اور پنجاب سے اکثر آوازیں آ رہی ہے کہ شریف افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے اور پارٹی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو دوسری بڑی خبر ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہے. سپریم کورٹ کا, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ فل کورٹ نے 13 رکنی بینچ نے 8-5 کی اکثریت سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کیا تھا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں سنی اتحاد کونسل نے درخواست دے رکھی ہے, اصل میں یہ نشستیں الیکشن کمیشن کے غلط تشریح کرنے پر اس فیصلے کی جو الیکشن 8 فروری کے الیکشن سے پہلے 13 جنوری کو قاضی صاحب نے, پاکستان کے چیف جسٹس نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا سمبل لے لیا تھا, بلے کا نشان چھین لیا تھا. اس فیصلے کی تشریح جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے, اور یہ جو سنی اتحاد میں لوگ شامل ہوئے ہیں 41 لوگ, یہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں کیونکہ غلطی الیکشن کمیشن سے ہوئی ہے. تو یہ اس طرح یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے, جنہوں نے حلفیہ بیان جمع کرائے, 39 ممبران قومی اسمبلی کے جو آزاد حیثیت میں, جنہیں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی بجائے آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا تھا, ان کے بارے میں سیدھا کہا ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں. یہ تو ہیں, اس کی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ضرورت بھی نہیں, یہ آلریڈی ہیں, جب اجلاس شروع ہوتے جا سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نام سے. الیکشن کمیشن نے 39 جو آزاد ممبران تھے اس کو تحریک انصاف کا کنسیڈر کر دیا, اور اپنی غلطی جو 8-5 کی اکثریت ججوں نے کہا تھا کہ یہ, بلکہ 11 ججز نے جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل تھے, کہ میرے فیصلے کی جو قاضی صاحب کا فیصلہ تھا بلے کا نشان لینے کا, اس سمبل کا, اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے غلط کیا. یہ قاضی صاحب نے بھی کہا تھا, مگر الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہم نے کوئی فیصلہ, ہم نے کوئی تشریح غلط نہیں کی, سپریم کورٹ کے فیصلے کی. اور 39 ممبران قومی اسمبلی کو پاکستان تحریک انصاف کا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, جبکہ وہ جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر یہ ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے, یہ 41 جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں اپنی پارٹی سے کنفرم کرائیں گے اور الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے, اور جمع کرانے کے 7 دن بعد الیکشن کمیشن نے اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دینا ہے, سپریم کورٹ میں بھی جواب جمع کرا دینا ہے. مگر الیکشن کمیشن نے ایک اپنی طرف سے کھیل کھیلنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور سپریم کورٹ سے رائے مانگی ہے کہ یہ 41 ممبران جو ہیں ان کی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے, ان کا کوئی ادارہ نہیں ہے, ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے, ان کو کیسے لیا جائے. تو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ. 5 اگست کو, اس سے پہلے چند دن پہلے, قومی اسمبلی کی جو الیکشن ایکٹ جو منظور ہوا ہے پارلیمانی کمیٹی میں, اس کو آگے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو ہوا ہے فیصلہ, اس کو آگے کرنے کے لیے 5 اگست کو صدر مملکت نے سینٹ کا اجلاس بھی طلب کیا ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب ہے, اور قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ منظور کیا جائے گا جس میں یہی کہا جائے گا جو 2 باتیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف. یہ ایکٹ ترمیمی ایکٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں مخصوص نشستیں جو ہیں وہ صرف ان پارٹی کو ملے گی جنہوں نے لسٹیں پرووائڈ کی ہیں, اور وہ لوگ آزاد ممبران جو الیکشن جیت کے مقررہ وقت میں پارٹی میں شامل نہیں ہوئے وہ آزاد تصور ہوں گے. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیرالل جو ہے یہ قرارداد 5 اگست کو قومی اسمبلی سے اور اسی دن سینٹ کی اسمبلی سے منظور ہوگا. اور حکومت کا خیال ہے, لیگی حکومت کا خیال یہی ہے کہ یہ جو ہم منظور کر لیں گے قرارداد تو یہ نافذ العمل ہوگا. ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ ایسے نافذ العمل ہوگا. اگر ہر بندہ اس طرح اٹھے اور سپریم کورٹ کے اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پہ چڑھائی کرے اور اپنے من پسند فیصلے, جو فیصلے ان کو پسند ہیں, اس پہ خوش ہو, اس پہ داد دے, اس پہ عدلیہ کی تعریف کرے, اور جو فیصلے ان کے خلاف آتے ہیں یا ان میں ان کا نقصان ہوتا ہے اس کے خلاف ترامیم لے کے آئے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کسی مہذب ملک میں, بلکہ کسی مہذب تو چھوڑو, کسی عام ملک میں, کسی کمزور ملک میں, صومالیہ, نائجیریا, اب ہم بھی وہاں پہ پہنچ رہے ہیں, اللہ نہ کرے مگر حالات اسی طرف جا رہے ہیں. ان کی عدالتوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ عدالت ایک فیصلہ کر دے اور آپ فوری طور پہ ایک ترمیم لے کے آئیں اور اس میں رد و بدل کریں تاکہ فیصلے کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے. آج جو ہے کچھ عجیب سا ہو گیا کہ سپریم کورٹ کا جو 13 رکنی لارجر بینچ تھا جس میں 8-5 کی اکثریت سے جو فیصلہ آیا تھا, اس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ 8 ججز نے ابھی تک نہیں کیا ہے, مگر جو 2 ججز ہیں
انہوں نے جو ہے اپنے اختلافی نوٹ میں جو باتیں کی ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے، وہ کھل کے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان جس میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ لکھا ہوا ہے، اور اس اختلافی نوٹ میں انہوں نے اس 8 رکنی جو فیصلہ ہوا تھا، اکثریتی فیصلہ ہوا ہے، اس کو غیر آئینی قرار دیا ہے، اور غیر آئینی، غیر قانونی، اور ایک 2-4 الفاظ اس طرح استعمال کیے ہیں کہ اس میں کہا گیا ہے، مطلب الیکشن کمیشن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس فیصلے کو، یہ غیر آئینی فیصلے کو ماننے کے پابند نہیں ہیں، مطلب اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ قانون اور آئین کے خلاف ہوں، اس کو ماننا ضروری نہیں۔ تو یہ حیران کن ہے، یہ اختلافی نوٹ جو آیا ہے اس ٹائم پہ آیا۔ آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ 5 اگست کو لیگی حکومت جو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نون کی جو حکومت ہے، وہ قرارداد الیکشن ایکٹ منظور کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اور یہاں پہ 2 جو ججز ہیں ان کا اختلافی نوٹ آیا، اور اختلافی نوٹ بھی اتنا سخت ہے کہ اس میں الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو 2 اختلافی نوٹ آئے ہیں، یا یہ تنقیدی نوٹ ہیں جو اپنے ہی 8 ججز پہ انہوں نے تنقید کی ہے، اب انہوں نے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ اب اس چیز سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کا آئینی ہونے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اب یہ محترم جو فاضل 2 جج ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے یہ جو چل رہے حالات، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 5 اگست کو وفاقی حکومت الیکشن ایکٹ لا رہی ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اور یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوں گی جو آج انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ یہ اختلافی نوٹ جو ہے، اس میں سے جو باتیں اٹھائی جائیں گی، آپ دیکھیں گے قومی اسمبلی میں وہ ڈسکس ہوگا کہ جج صاحبان نے بھی کہہ دیا کہ یہ فیصلہ جو ہے غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اسے جو ہے امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ماننا ضروری نہیں۔ اب دیکھیں، اب ججز کا فیصلہ درست ہے، غلط ہے، آئینی طور پر یہ کون طے کرے گا؟ میں ان 2 جج صاحبان سے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں، ججز جو اکثریت ججز ہوں گے تو انہی کا فیصلہ ایکسیپٹیبل ہوگا، اور وہ فیصلہ جو ہوگا وہ امپلیمنٹ ہوگا، وہ آئینی فیصلہ ہوگا، اس کی تشریح آئین نے کر دی ہوگی، اور وہی فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا۔ یہ جو 2 اقلیتی ججز نے اختلافی نوٹ لکھے ہیں، پتہ نہیں یہ کس کا غصہ کہاں پہ اتار رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ 15 دن کے اندر اندر جو ہے یہ نظرثانی کی اپیل جو ہے یہ غیر مؤثر ہو جائے گی، اور ابھی تک تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا، اور ہم جو ہے یہ شارٹ فیصلے پہ اپنے اختلافی نوٹ جاری کر رہے ہیں۔ بھائی، تو آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ تفصیلی فیصلہ آ جائے، پھر اپنے اس میں آپ اختلافی نوٹ ڈال دیں ساتھ۔ اور یہ سیدھا اسی طرح لگ رہا ہے جس طرح لیگی رہنما پریس کانفرنس کرتے ہیں، ساری وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب انہی سپریم کورٹ کے 2 اختلافی نوٹ جو ہے، یہ جو 2 اقلیتی ججز کا فیصلہ ہے، اس کو قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اچھالا جائے گا، اور عدلیہ کے فیصلے کی توہین کی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ۔ ان کو ایک راستہ دے دیا گیا ہے، اور یہاں پہ تو انہوں نے الیکشن کمیشن بھی، ان 2 فاضل جج صاحبان نے، الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، قومی ادارہ ہے، ان کو بھی ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ ماننا ہے، نہیں ماننا ہے، مطلب فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے آپ اس پہ ڈٹ جاؤ۔ یہ مفہوم ہے اس فیصلے کا جو 2 جج صاحبان، فاضل جج صاحبان نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہوا ہے۔ تو ججز کا اب ان کا پیمانہ، اب یہ تو سیدھا میں بغاوت کا لفظ یوز نہیں کروں گا، مگر یہ تو بہت دور تک جا رہے ہیں 2 جج صاحبان۔ اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں ان کا آپس میں بڑا اختلاف ہے، یہ جو ایک دوسرے کے فیصلوں پہ اس طرح تنقید کر رہے ہیں۔ اور ابھی تو اللہ معاف کرے، جو ہم پہلے بھی عرض کرتے رہے ہیں کہ ابھی تو صحافیوں کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ کون سا صحافی کس پارٹی میں ہے، اس کے ادھر لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ کو تو وہاں پہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اینکر، تجزیہ نگار، مگر وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحافی کس پارٹی کا ترجمان ہے۔ اس طرح اللہ معاف کرے، ابھی ججز بھی آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، تمام تر اداروں میں اس طرح ہو رہا ہے، سامنے چیزیں آ رہی ہیں۔ تو یہ ہم بڑے خطرناک رجحان کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ فیصلے جو ڈیلے ہو رہے ہیں، دیکھیں ابھی نیب کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ میں، جو نیب ترامیم کا کیس تھا، اس کا فیصلہ 58-59 دن ہو گئے ہیں کہ ابھی تک محفوظ ہے۔ تو وہ فیصلے وہ اس طرح جو ہے بلے کا سمبل لینے کا فیصلہ جو ہے وہ 13 جنوری کو ہوا، اس کی نظرثانی کا فیصلہ اب کدھر ہے؟ نظرثانی درخواست پہ آئی ہے، اس کیس کب کدھر ہے، کہاں پہ چل رہا ہے؟ تو ہر جج کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ججز جو ہے وہ رکھیں اور اپنے طریقے سے کام کریں، اور ججز بھی اپنا طریقہ جو ان کو بتا دیا جاتا ہے، جس پارٹی سے جو پارٹی اس کو اچھی لگتی ہے، جس پارٹی میں اس کا بھائی ہے، اس کا بہنوئی ہے، اس کا رشتہ دار ہے، یہ ہر طرف پاکستان میں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں نا۔ اب آپ کا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، محلے میں کوئی ہے، وہ جج بن گیا، وکیل بن گیا، اداروں میں چلا گیا، تو اس کی پارٹی افیلیشن تو ہوتی ہے نا۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک رجحان ہے کہ ججز کا جو رجحان ہے سیاسی پارٹیوں کی طرف، ایک پاکستان میں لا لے کے آنا چاہیے کہ جو جج سپریم کورٹ کا رہے یا ہائی کورٹ تک پہنچے اور ریٹائرڈ ہو، تو ان کو کسی پارٹی میں شمولیت کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہ حق آپ کو ان سے چھیننا پڑے گا، کیونکہ فیصلے جس انداز سے آ رہے ہیں، جن کو فیصلہ مطلب
جس سیاسی جماعت کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جسٹس رمدے جو ہیں وہ پھر پارٹی میں شامل ہو گئے مسلم نون میں، اس طرح دیگر سینکڑوں ججز ہیں جو مختلف پارٹیوں میں شامل ہو گئے، تو انہوں نے فیصلے کس انداز سے کیے ہوں گے؟ یہ بیڑا غرق ہو رہا ہے اس ہماری عدلیہ کا. یہ جو آج اختلافی نوٹ آیا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. آپ اداروں کو بتا رہے ہو کہ آپ اداروں پہ حملہ ہو جاؤ، مطلب آپ ادارے کو بتا رہے ہو کہ آپ کو یہ فیصلہ جو ہے، کیونکہ یہ ہم 2 اقلیتی جج صاحبان نے کیا ہے اور ہماری رائے کا احترام نہیں کیا گیا ہے، اور 8-5 کی اکثریت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ غیر آئینی ہے، وہ غیر قانونی ہے. بھائی قانونی اور آئینی طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جو فل کورٹ کا بینچ ہے اس میں اکثریتی فیصلہ جو ہوتا ہے وہی فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور ہوگا بھی اسی طرح. یہ تو میں ویسے ہی اختلافی نوٹ جو ان کا تنقیدی نوٹ ٹائپ ہے اس پہ بات کر رہا ہوں، مگر ان 2 جج صاحبان نے حد ہی کر دی ہے. یہ حد کی طرف جا رہی ہے، حد ہی ہو گئی ہے، کچھ اور طرف یہ جا رہے ہیں کہ آپ بولیں کہ فیصلہ جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اور اس پہ عمل درآمد نہ کرنا. کیا طریقہ ہے یار؟ اگر ججز اس طرح بولنے لگ گئے تو اللہ ہی معاف کرے باقی لوگوں کو. تو بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں ہم لوگ. جو ہماری عدلیہ کو دیکھ لیں، ہمارے حالات کو ملک کو دیکھ لیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، ہماری عدلیہ کس طرف جا رہی ہے. ابھی یہ 8 ججز ہیں ان کا جو ہے اختلافی نوٹ آئے گا، اور 5 جو ہیں 2 تو ان کا آگے ہیں، اور جو 8 ججز ہیں ان کا فیصلہ آئے گا. سوری، ان کا اختلافی نوٹ نہیں آئے گا، ان کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ آئے گا. اور اس تفصیلی فیصلے میں آپ دیکھیں گے کہ 3-4 جو ہیں وہ 7 نوٹ بھی لگے ہوں گے، اضافی نوٹ جو ہیں وہ بھی ساتھ لگے ہوں گے، کیونکہ اس فیصلے کو بڑی تفصیل سے لکھا جائے گا. اور اس میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت زیادہ ریزرویشن ہوں گی، آپ دیکھ لیں گے بہت پرابلم ہوں گی. الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے گا الیکشن کمیشن نے ایسا کیوں کیا، اور ان سے باقاعدہ باس پرس ہوگی. اور یہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے کہ الیکشن ایکٹ کو منظور کرنے کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ حجرتی کے ٹوکرے میں، یہ بھائی آپ لوگ جو کر رہے ہو نہ تو آپ لوگوں کے پاس 2/3 اکثریت ہے، سمپل اکثریت ہے، اور اس میں بھی اس پارٹی کی مخصوص نشستیں آپ لینا چاہ رہے ہو. آپ لوگوں نے اپنی مخصوص نشستیں تمام ترجمات انہوں نے لے لیے. جو نشستیں یہ مخصوص نشستیں ہیں تو یا یہ تحریک انصافی ہے یا سنی اتحاد. اب سنی اتحاد کونسل کون ہے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ تحریک انصافی ہے. عوام نے انہی کے لوگ کو منتخب کیے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، اور یہ وہی نشستیں ہیں جو تحریک انصاف کے لوگ منتخب ہوئے ہیں MNS. کیوں ان 2 جج صاحبانوں کو پتہ نہیں تھا کہ ملک میں ان تحریک انصاف کے لوگوں نے الیکشن کیسے کنٹیسٹ کیا ہے؟ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ان کی کیسے پکڑ دکڑ ہوئی ہے، کیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ RO صاحبان جو ہیں ان سے کاغذات تک نہیں لے رہے تھے. ان کو چھوٹی سا کرنا تھا RO کے دفتر میں کاغذ جمع کرانا، الیکشن کمیشن کے دفتر جانا. یہ ان 2 جج صاحبانوں کو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اگر ججز باقاعدہ اپنا کام کرتے تو مجھے نہیں لگتا کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے اس پہ سموٹو ایکشن پہلے ہی ہو جاتا، سب کچھ سامنے لایا جاتا. اگر ملک میں جو پکڑ دکڑ ہو رہی تھی اس پہ تمام جج جو ہے، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ ڈائریکٹلی سموٹو لیتا کہ کیا کر رہے ہو یار، یہ بندہ الیکشن کمیشن کا کاغذ جمع کرا رہا ہے، آپ اس کو اریسٹ کر رہے ہو، یہ ملک کے کس قانون میں ہے؟ تو یہ تحریک انصاف کے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہی ہوا ہے. مگر یہ ججز بھی خاموش تھے، لوگ بھی خاموش تھے. کیوں؟ ان کو آج تک پتہ نہیں ہے کہ الیکشن کیسے ہوا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ الیکشن کون جیتا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ ٹریبیونلز میں کیسز پڑے ہیں، سینکڑوں کیسز پڑے ہیں اس الیکشن 2024 کے، جس میں تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے 180 سیٹیں ہیں. یہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ٹریبیونلز کو کیسے تبدیل کیا جا رہا ہے، حکومت کیسے قانون سازی کر کے آرڈیننس کے ذریعے ٹریبیونلز میں ریٹائرڈ ججوں کو لگا رہی ہے. تو یہ انصاف ہے جب آپ حکومت جو ہے خود ریٹائرڈ ججوں کو اٹھا کے ٹریبیونل میں بٹھا دے اور اپنے طریقے سے فیصلے کر لے. تو کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے یہ پورا پلان ایک چل رہا ہے. آپ دیکھیں اب یہ باتیں جو ہیں، یہ جو 5 اگست کو، ایک تو 6 اگست کو جو ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہاں پہ اپنا جو تحریک انصاف کے 41 ممبر ہے سنی اتحاد کونسل کی، ان کی شمولیت کا اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دینا ہے، سپریم کورٹ میں جمع کرانا ہے. وہ بھی ابھی انہی 2 جج صاحبان نے جو کہا ہے، جو اپنی بات کی ہے کہ اس غیر قانونی عمل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، یہ غیر قانونی فیصلہ ہے. اب غیر قانونی فیصلہ کیسا ہے بھائی؟ لارجر بینچ جو تھا اس میں 8-5 کی اکثریت سے، بھائی آپ 2 ججز ہو، 3 ججز اور تھے، 8 ججز نے فیصلہ کیا ہوا ہے. آپ منارٹی میں ہو، وہ اکثریت میں ہے، تو وہ فیصلہ ہو گیا. اکثریتی فیصلے کو بھی مانا جاتا ہے، اور یہ تو اکثریتی فیصلہ ہے گا تو آپ کو پتہ جائے گا کہ اس میں ہے کیا. اس میں 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ بھی سیدھا آئے گا، وہ سمبل جو لیا گیا ہے اس کی باتیں بھی ہوں گی. ایک تفصیلی فیصلہ آئے گا، آپ کی ہوش اڑا دے گا. اس میں یہی ہوگا کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کا سمبل کا نشان چھینا گیا، اور جو دیگر پارٹیوں کے انٹر پارٹی الیکشنز ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. سب لوگ جو ہیں وہ آزاد اسی طرح خود ہی مطلب بلا مقابلہ منتخب ہو کے آئے ہیں. دیگر جماعتوں میں اور تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، اور دوبارہ جو تحریک انصاف نے انٹر پارٹی الیکشن کرائے وہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آئیں گی، آپ دیکھ لیں گے. انشاءاللہ کل ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.